अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और कत्ल केस रुदात जिसका नाम है मीठा जहर। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे इस बात से ताज्जुब नहीं हुआ था कि अदालत ने मेरे मौक्कल की दरख्वास्त ज़मानत को नामंजूर कर दिया था। फौजदारी मुकदमात में किसी मुल्ज़िम की ज़मानत कराना और वो भी पहली पेशी पर जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है। फिर एजाज हुसैन के केस में तो नगीना बेगम और उसकी बेटी फौजिया का नाम भी इस्तिग़ासा के गवाहों की फहरिस्त में शामिल नज़र आता था और 3-4 अफराद ने एजाज को जाए वकुआ से फ़रार होते हुए भी देखा था और पुलिस के पास इस अमर का भी ठोस सबूत मौजूद था कि मकतूल रफ़ीक शाह को मुल्ज़िम के रिवॉल्वर ही से कत्ल किया गया था। इन गंभीर हालात की रोशनी में ज़मानत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नफीसा बेगम को अगरचा दरख्वास्त ज़मानत के रद्द होने से धचका लगा था, लेकिन मोइन साहब ने उसे हालात की नज़ाकत और वाक़यात की हकीकत से बड़ी अच्छी तरह आगाह कर दिया था। वो इस वजाहत के बाद खासी मुतमईन हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं पोस्टमार्टम और मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स का जिक्र करता चलूँ। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल रफ़ीक शाह की मौत 8 नवंबर की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। उस पर *32 कैलिबर के रिवॉल्वर से 2 फायर किए गए थे और दूसरी गोली ने उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए थे, लिहाजा फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। ये इतना अचानक और मोहलिक वार था कि मकतूल रफ़ीक शाह को चीखने, चिल्लाने या तड़पने का मौका ही नहीं मिला और वो जाए वारदात पर ही दम तोड़ गया। आइंदा पेशी 15 रोज़ बाद थी और मैं इन 15 दिनों को बड़ी महारत के साथ इस्तेमाल में लाना चाहता था। दीगर नौइयत की भाग दौड़ के अलावा मैंने एक रिस्की स्टेप भी लिया। एक रोज़ में दफ्तर से फारिग होने के बाद नगीना बेगम से मिलने चला गया। नगीना बेगम की रिहाइश न्यू कराची के इलाके में थी। मैंने एजाज हुसैन से उसके घर का एड्रेस अच्छी तरह समझ लिया। वो लगभग 130 गज़ का एक मतवसत सा मकान था। उस ज़माने में आजकल की तरह न्यू कराची अभी इतना आबाद नहीं हुआ था। नगीना का घर भी न्यू कराची के उस हिस्से में था जिसकी तामीर को 3-4 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरा था। नगीना का घर ढूंढने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। मैंने इत्तलाई घंटी बजाई और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। ये जाते हुए नवंबर की तारीखें थीं। दिन तो अभी तक गर्म ही चल रहा था, अलबत्ता रात में फ़ज़ा खुशगवार खुनकी से भर जाती थी। चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की ने बाहर झांका। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा और पूछा, जी आपको किससे मिलना है? लड़की की उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं थी। वो एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। मेरे जहन में ख्याल उभरा कि वो नगीना की बेटी फौजिया होगी। मुझे नगीना से मिलना है। क्या ये उन्हीं का घर है? जी घर तो उन्हीं का है, लेकिन अम्मी इस वक्त घर पर नहीं है। आप कौन है और अम्मी से आपको क्या काम है? बोलने पर वो खासी बातूनी और शौक साबित हुई। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप फौजिया है ना? कमाल है, आप मुझे जानते हैं। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है और मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट यानी वकील? अम्मी ने कहीं आपको किसी मशवरे के लिए तो नहीं बुलाया? आजकल हम एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपकी अम्मी ने ख़ुद तो मुझे नहीं बुलाया, अलबत्ता मैं आप लोगों की मुसीबत के बारे में सुनकर ही हाजिर हुआ हूँ। आपकी अम्मी कब तक वापस आएंगी? मेरा ख़याल है वो वापस आने ही वाली हैं। वो काफ़ी देर से गई हुई हैं। तो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उनकी वापसी का इंतज़ार कर लेता हूँ। अरे नहीं वकील साहब, आप बाहर क्यों बैठेंगे? अम्मी आती ही होंगी। आप अंदर ड्राइंग रूम में आ जाए। मैं फौजिया के साथ ड्राइंग रूम में पहुँच गया। वो एक औसत दर्जे का ड्राइंग रूम था। उसने मुझे एक सोफ़े पर बिठाया और बोली, आप अम्मी का इंतज़ार करें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
اس سے پہلے کہ میں اسے منع کرتا وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ فرنیچر اور وہاں موجود دیگر اشیاء نہ تو بہت زیادہ قیمتی تھیں اور نہ ہی گئی گزری۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ چائے کے ساتھ واپس آ گئی۔ ٹرے میں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ اس نے یہ دونوں چیزیں میرے سامنے میز پر سجا دی۔ پھر ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے پوچھا، آپ کی امی کہاں گئی ہیں؟ وہ گلشن اقبال تک گئی ہیں، انکل مراد سے ملنے۔ مجھے پتہ چلا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں پر ایک بہت بڑی مصیبت گزری ہے۔ گزری کہاں ہے وکیل صاحب؟ آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ جو لوگ بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں ان کی یادداشت اکثر گڑبڑ کر جاتی ہے۔ میں بھی فوزیہ کے اسی وصف کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ کیا میں آپ کو صرف بیگ صاحب کہہ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، اکثر لوگ مجھے بیگ صاحب ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بیگ صاحب، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے جس مصیبت کا ذکر کیا ہے وہ ابھی گزری کہاں ہے؟ پولیس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے۔ آپ کسی طرح ہمیں اس جھنجٹ سے نکال دیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں نا؟ کیوں نہیں، میں اسی لیے تو آپ کی امی سے ملنے آیا ہوں۔ جب تک مجھے حالات کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی میں کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کر سکوں گا۔ آپ کی امی تو ابھی گھر میں موجود نہیں ہے، تب تک آپ ہی مجھے اس معاملے سے آگاہ کریں۔ میں نے سنا ہے اس گھر میں کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے بیگ صاحب، آپ اس وقت جس صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، قتل اسی جگہ پر ہوا تھا۔ رفیق شاہ کو کسی نے 2 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کس نے؟ مجھے نہیں پتا جی۔ کیا قتل کے وقت آپ گھر کے اندر موجود نہیں تھی؟ میں گھر میں ہی تھی لیکن اپنے کمرے میں تھی۔ میں فائرنگ کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلی تو صحن میں امی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رفیق شاہ کو کسی نے ڈرائنگ روم میں قتل کر دیا ہے۔ صرف کسی نے یا آپ کی امی نے کسی شخص کا نام بھی لیا تھا؟ انہوں نے کسی نے کے الفاظ ہی استعمال کیے تھے، لیکن میری معلومات کے مطابق پولیس نے رفیق شاہ کے قتل کے الزام میں کسی اعجاز حسین نامی آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب عدالت میں اعجاز حسین کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ جی یہی حقیقت ہے۔ یعنی آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اعجاز حسین نے رفیق شاہ کو قتل کیا ہے؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتی بیگ صاحب، لیکن میرے کچھ سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس روز اعجاز صاحب شام ہی سے ہمارے گھر میں موجود تھے۔ اعجاز صاحب اور امی صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ایک ناول پڑھ رہی تھی۔ فائرنگ کی آواز نے مجھے ناول چھوڑ کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ڈرائنگ روم سے ملحق امی کا بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ میرا بیڈ روم جڑا ہوا ہے۔ میرے بیڈ روم کا ایک دروازہ امی کے بیڈ روم میں کھلتا ہے اور دوسرا صحن میں۔ میں چونکہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے امی اور اعجاز صاحب کو صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھ چکی تھی، لہٰذا میں فوراً دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔ وہاں میری امی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رفیق شاہ کو کسی نے ڈرائنگ روم میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد پولیس کو ایسے گواہ مل گئے جنہوں نے اعجاز صاحب کو افراتفری کے عالم میں یہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ پولیس نے اعجاز صاحب کو فیڈرل بی ایریا میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا اور ان کی گاڑی سے وہ ریوالور بھی برآمد کر لیا جس سے فائر کر کے رفیق شاہ کو قتل کیا گیا تھا۔ گویا حالات و واقعات پوری طرح اعجاز حسین کی مخالفت میں تھے، ورنہ آپ کی نظر میں اعجاز صاحب قصوروار نہیں ہے۔ جی میں تو ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ اعجاز صاحب ایسے آدمی نہیں جو کسی کے خون میں ہاتھ رنگ لے۔ وہ تو انتہائی ہمدرد اور مددگار انسان ہے۔ انہوں نے کئی مواقع پر ہماری مدد کی ہے۔ وہ ابو کے پرانے جاننے والوں میں سے ہیں۔ ابو کے انتقال کے بعد جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اللہ نے اعجاز صاحب کو رحمت کا فرشتہ بنا کر ہمارے گھر بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے کئی کڑے مواقع پر ہماری اخلاقی اور مالی مدد بھی کی ہے۔ آپ کی نظر میں اعجاز حسین بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ جب آپ کو گواہی کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں بھی آپ
اعجاز صاحب کی خوبیاں بیان کریں گی یا ان کے خلاف گواہی دیں گی؟ میں تو وہ کہوں گی جو سچ ہوگا۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اور امی کا نام گواہوں کی فہرست سے نکل جائے؟ پولیس کو جو بھی تحقیق اور تفتیش کرنی ہے وہ کرتی رہے، ہماری جان چھوڑے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو مشورہ دوں گا۔ قتل کی واردات آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہوئی ہے، لہٰذا پولیس آپ ماں بیٹی کی جان نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے بیانات بھی انہوں نے لیے ہوں گے اور عدالت میں پیش ہو کر آپ کو گواہی بھی دینا ہوگی، کیونکہ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں آپ دونوں کا نام شامل ہے۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ یہی کہ آپ بیان دینے سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آپ نے رفیق شاہ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کے قتل میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، پھر عدالت میں جا کر جج کے روبرو سچ بولنے میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے بیگ صاحب کہ پولیس ہم لوگوں سے اس قسم کا بیان اور گواہی دلوانا چاہتی ہے جو سراسر اعجاز صاحب کے خلاف جائے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اعجاز صاحب کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھولتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ آپ کو پریشان ہونے یا پولیس کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ پولیس جو کرتی ہے اسے کرنے دیں۔ آپ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں۔ عدالت کے اندر گن پوائنٹ پر بیان نہیں لیا جاتا۔ آپ کی نظر میں جو سچ ہے وہی جج کے روبرو بیان کرے۔ اللہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ خاصی مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگی۔ میں نے اسے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمام وقت عدالت کے کمرے میں موجود رہوں گا آپ لوگوں کی مدد کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ رفیق شاہ کس قسم کا بندہ تھا؟ انتہائی واہیات اور بیہودہ۔ مجھے ایسی بھوکی نظر سے دیکھتا تھا جیسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ کیا اس بات کا آپ کی امی کو پتہ نہیں؟ ایسے غلیظ انسان کو وہ گھر میں گھسنے ہی کیوں دیتی تھی؟ ہماری مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ کسی برے وقت میں امی نے اس منحوس سے کچھ رقم ادھار لی تھی جو وقت مقررہ پر ہم واپس نہیں کر سکے، اور اس خبیث انسان نے سود در سود لگا کر اصل رقم کو 4 گنا کر ڈالا تھا۔ وہ اپنی رقم کا تقاضا کرنے ہی گھر آتا تھا، اور امی اس ڈر سے کہ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر شور مچائے گا اسے گھر میں بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھاتی تھیں اور تسلی دلاسا دے کر وہیں سے لوٹا دیتی تھیں کہ ہم بہت جلد اس کی رقم لوٹا دیں گے۔ میں نے سنا ہے وقوعے کی رات بھی مقتول اسی غرض سے یہاں آیا تھا۔ مجھے اس کی آمد کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ظاہر ہے وہ اسی مقصد سے آیا ہوگا۔ میں اس وقت کمرے میں تھی۔ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ اعجاز حسین نے مقتول رفیق شاہ کو قتل وغیرہ کی دھمکی دی تھی؟ دھمکی کا تو مجھے پتہ نہیں، البتہ اعجاز رفیق شاہ اور امی کے بیچ ایک سیٹلمنٹ کروانے کی کوشش میں ضرور تھے۔ اس سلسلے میں ان کی رفیق شاہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے گھر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ ہمارے سچے خیر خواہ ہیں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلانے آئے ہیں۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر میں نے نگینہ بیگم کے گھر کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ واپسی میں دوبارہ ڈرائنگ روم کا رخ کرنے والی تھی کہ میں نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا، مجھے تو اس وقت سوسائٹی پہنچنا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی امی سے پھر مل لوں گا۔ میرا اس وقت جانا بہت ضروری ہے۔ فوزیہ مجھے تھوڑی دیر اور روکنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے تسلی تشفی دے کر گھر سے نکل آیا۔ میں نے نگینہ کی غیر موجودگی میں فوزیہ کی زبانی معلومات کا ایک خزانہ حاصل کر لیا تھا۔ میں اپنے ذہن میں جو پلان لے کر یہاں آیا تھا وہ بالکل فیل ہو گیا تھا، اور پلان کا فلاپ ہونا میرے حق میں بے انتہا سود مند رہا تھا۔ اگر نگینہ گھر میں موجود ہوتی تو یقیناً میں اتنی گراں قدر معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میری اس گھر میں آمد چھپنے والی نہیں تھی۔ فوزیہ یقیناً اپنی ماں کو میرے بارے میں بتاتی، اور نگینہ بیگم میرا نام سنتی ہی سمجھ جاتی کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں ہاتھ دکھا دیا تھا۔ وہ وکیل صفائی کی حیثیت سے مجھے جانتی تھی، کیونکہ پچھلی پیشی پر وہ عدالت میں موجود تھی۔ میں نے آئندہ کی فکر کو جوتے کی نوک پر مارا اور گاڑی کو اپنے گھر کی جانب بڑھا دیا۔
کل کیا ہونا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ہونے والی بات کو بدل سکتا ہے، لہٰذا اس کی فکر میں گھلنے کا کیا فائدہ۔ آئندہ پیشی پر اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میرے موکل نے معزز عدالت کے روبرو وہی بیان دیا جو وہ اس سے پہلے اپنی گرفتاری پر پولیس کو دے چکا تھا۔ تاہم کسٹڈی کے دوران پولیس نے ملزم سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے عموماً ملزم اپنے اقوالی بیان پر دستخط کر دیتے، لیکن ملزم کے اس اقوالی بیان کی عدالت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عدالت گواہوں کے بیانات اور بعد ازاں ان بیانات پر دونوں جانب کے وکلاء کی بحث کے نتیجے میں کسی نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ سناتی ہے۔ ملزم کے حلفیہ بیان کی تکمیل کے بعد وکیل استغاثہ نے میرے موکل کو جرح کی چکی میں پیس ڈالا، لیکن ملزم نے نہایتی صبر و تحمل کے ساتھ ہر سوال کا مدلل اور مختصر جواب دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اعجاز حسین نے میری ہدایات کی روشنی میں وکیل استغاثہ کو فیض کیا تھا۔ اپنی باری پر میں ایکیوزڈ باکس کے قریب پہنچا اور سوال و جواب کا سلسلہ کچھ اس انداز سے شروع کیا: مسٹر اعجاز، اس مقدمے کی FIR اور چالان کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ رفیق شاہ کو آپ کے ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پولیس والے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رفیق شاہ کو قتل نہیں کیا۔ پولیس نے جب آپ کو آپ کے گھر فیڈرل بی ایریا سے گرفتار کیا تو اس وقت آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے پولیس نے ایک ریوالور برآمد کر لیا تھا۔ جب آپ کے پڑوسیوں کی موجودگی میں پولیس نے چیمبر چیک کیے تو ان میں سے 2 گولیاں چلی ہوئی پائی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقتول رفیق شاہ کی موت آپ کی ریوالور سے چلنے والی گولیوں ہی سے واقع ہوئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ جب پولیس نے میری گرفتاری کے وقت ریوالور چیک کیا تو اس کے 2 چیمبرز خالی تھے، جبکہ میں نے ریوالور کو فل لوڈ کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ ساری گڑبڑ پولیس والوں نے خود ہی کی ہے۔ مسٹر اعجاز، معزز عدالت کو بتائیں کہ وقوعے کی رات نگینہ بیگم کے گھر پر کیا حالات پیش آئے تھے۔ یہ 8 نومبر کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت نگینہ بیگم کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 9 بجے ہوں گے یا 5-10 منٹ اوپر ہوں گے۔ میں اور نگینہ بیگم گھر کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نگینہ کی بیٹی فوزیہ اپنے کمرے کے اندر تھی۔ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ نگینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور بتایا رفیق شاہ آیا ہے۔ میں نے کہا تم ادھر ہی رکو، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ کیا وہ باہر دروازے پر ہے؟ نہیں، میں نے اسے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس شیطان کو تم نے ہی سر چڑھایا ہے۔ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر گھسانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میں نے اسے اندر بلا لیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا ہی دیا ہے تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہ انسان کی اولاد ہوا تو بات اس کی عقل میں آ جائے گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی نگینہ بیگم نہیں مانی اور اس بات پر مصر رہی کہ رفیق شاہ خاصا غصے میں ہے۔ میں خود ہی اسے جا کر ٹھنڈا کرتی ہوں۔ مجھے نگینہ کے اس رویے پر بہت افسوس ہوا۔ میں اس عورت کو سود خور رفیق شاہ کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس معاملے میں مجھے نظر انداز کر کے رفیق شاہ کی خوشامد کرنے چلی گئی تھی۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے فوراً وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ابھی صحن عبور کیا ہی تھا کہ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلنے کی آواز ابھری۔ اس اچانک فائرنگ نے مجھے چونکا دیا کیونکہ فائرنگ کی آواز گھر کے اندر یا بیرونی حصے سے آتی سنائی دی تھی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے باہر کی طرف لپکا کہ کہیں اس سود خور شیطان نے نگینہ بیگم ہی کا کام تمام تو نہیں کر دیا۔ گھر کے صحن سے ڈرائنگ روم تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔
ایک تو ڈرائنگ روم کا صحن میں کھلنے والا دروازہ ہے جو اندر سے بند تھا، دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک بیڈ روم میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ نگینہ بیگم کا بیڈ روم ہے۔ میں اسی راستے کی جانب لپکا اور میں نے جیسے ہی مذکورہ بیڈ روم میں قدم رکھا، سامنے سے نگینہ بیگم آتی دکھائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے نکل کر بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی، بے حد حواس باختہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا، کسی نے رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ کس نے؟ مجھے نہیں پتا، اس کی لاش ادھر ڈرائنگ روم میں پڑی ہے۔ میں نگینہ کے بیڈ روم میں کھلنے والے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا اور ڈرائنگ روم کے اندر نگاہ دوڑائی۔ رفیق شاہ خون میں لت پت ایک صوفے پر پڑا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں رفیق شاہ کی لاش کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے وہاں سے رفو چکر ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر نگینہ بیگم نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں فوراً منظر سے ہٹ جاؤں، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدحواسی میں کیے گئے اس فیصلے نے مجھے اس کیس میں پھنسا دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ آپ کو جائے وقوع سے رفو چکر ہو جانا چاہیے؟ اور اب آپ کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہو رہا ہے؟ غلطی کا احساس اس حوالے سے ہے کہ جب میں افراتفری کے عالم میں نگینہ بیگم کے گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہوا تو چند لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی، لہٰذا میری پوزیشن اس کیس کی مناسبت سے خاصی کمزور اور مشکوک ہو گئی، اور جہاں تک فوری طور پر جائے وقوع سے میرے رفو چکر ہونے کا تعلق ہے تو مجھے خدشہ تھا کہ رفیق شاہ کے قتل کا شبہ مجھ پر کیا جائے گا۔ آپ کو یہ خدشہ کس بنیاد پر تھا؟ مقتول اکثر و بیشتر میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ مثلاً کون سی الٹی سیدھی باتیں؟ یہی کہ میں نے اسے کئی بار قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے 2-4 بار نرمی سے اور 1-8 بار سختی سے رفیق شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میرے اسی سمجھانے کو وہ قتل کی دھمکی سے تعبیر کرتا رہا ہے۔ آپ مقتول کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہی کہ وہ نگینہ بیگم کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لے۔ کس قسم کا سیٹلمنٹ؟ نگینہ بیگم نے 2 سال پہلے مقتول سے 50,000 روپے قرض لیے تھے۔ گھر کی خریداری میں کچھ رقم کم پڑ رہی تھی جو اس نے قرضے کی صورت میں لے لی۔ مقررہ وقت پر نگینہ بیگم جب قرض کی رقم واپس نہ کر سکی تو رفیق شاہ نے سود در سود شامل کر کے اس رقم کو 2 لاکھ تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے نگینہ بیگم اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتی تھی؟ میں اسی سلسلے میں ان دونوں کے بیچ کوئی سیٹلمنٹ کرانا چاہتا تھا۔ میں نے مقتول کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ قرض کی رقم کو 1 لاکھ فکس کر لے اور ماہانہ قسط باندھ کر وصول کرتا رہے۔ اس طرح اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور نگینہ بیگم کو بھی آسانی رہے گی۔ لیکن رفیق شاہ نے میری تجویز ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ سود کی 1.5 لاکھ پہلے اور اصل 50,000 بعد میں، نہ 1 پیسہ کم اور نہ 1 پیسہ زیادہ۔ اور اگر فکس ہی کرنا ہے تو 2 لاکھ کا اماؤنٹ کرو اور اس کی قسطیں اس طرح باندھو کہ 1 سال کے اندر اندر اس کا قرض ادا ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ نگینہ بیگم کے بس میں نہیں تھا۔ اس سارے واقعے سے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں نگینہ بیگم کے لیے بہت زیادہ ہمدردی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی خاص سبب یہی ہے کہ نگینہ بیگم میرے ایک پرانے واقف کار وہاب دین کی بیوہ ہیں۔ وہاب نے کسی زمانے میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ بس یہی خیال ذہن میں رہتا تھا اور میں چند روز بعد ان ماں بیٹی کو دیکھنے چلا جاتا تھا اور جس حد تک ممکن ہوتا میں ان کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ اور اب استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں ان ماں بیٹی کا نام دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اعجاز حسین کے ہونٹوں پر مینی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، آپ کو یہ تو علم ہے نا کہ کسی کیس کے ملزم اور استغاثہ کے درمیان کس نوعیت کا رشتہ ہوتا ہے؟ بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔
میں نے اس ماں بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا ظرف تھا، وہ جو کچھ کریں گی یہ ان کا ظرف ہوگا۔ وقوعے کی رات نگینہ بیگم کے گھر میں کل کتنے افراد موجود تھے؟ میں اور نگینہ بیگم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فوزیہ اپنے کمرے کے اندر موجود تھی اور رفیق شاہ نگینہ سے ملنے آیا تھا اور پھر چند منٹ کے اندر ہی مارا گیا۔ آپ کے خیال میں رفیق شاہ کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کوئی بھی اندازہ قائم کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ اپنا ریوالور عموماً کہاں رکھتے ہیں؟ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں۔ وقوعے کی رات جب آپ نگینہ بیگم سے ملنے آئے تو کیا اس وقت بھی آپ کا ریوالور ڈیش بورڈ کے اندر ہی رکھا ہوا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، کیا آپ اپنی گاڑی کو لاک کر کے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر گئے تھے؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں گاڑی کو لاک کر کے اندر گیا تھا۔ اور جب آپ وہاں سے افراتفری کے عالم میں روانہ ہوئے تو کیا آپ کو اپنی گاڑی لاکڈ ہی ملی تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے اس وقت گاڑی لاکڈ نہیں تھی۔ صرف خیال ہے یا آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ یقین ہے۔ میں نے جرح کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔